अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सर नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल जो हुक्म सरकार, किस्त नंबर 10। मलिक ज़ियाउर रहमान सबसे पहले महानूर के पास पहुंचे थे। बाकी सब हैरत की वादी में गुम थे। पहली नज़र में तो लगता था जैसे महानूर खालिक हकीकी से जा मिली है, लेकिन मलिक ज़ियाउर रहमान को होश आया। वो जल्दी से गाड़ी की तरफ भागे। मलिक मुख्तार ने महानूर को उठाकर गाड़ी में लिटाया और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ भगा दी। वो जल्द अज जल्द करीबी हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे। पहले तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उसका केस लेने से इनकार कर दिया, फिर मलिक ज़ियाउर रहमान का असर और रसूख काम आया। डॉक्टर्स की माहिराना टीम उसका चेकअप कर रही थी। उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था। उसके सर में चोट लगी थी, उसका ऑपरेशन होना था। डॉक्टर पेशावराना अंदाज में अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाकर अपनी महारत दिखाने लगे। नूर महल के बाकी अफराद भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। माँ जी ज़ारो ज़ार रोए चली जा रही थी। मलिक मुख्तार की आंखें भी डुबडुबा रही थीं, लेकिन पत्थर दिल मलिक ज़ियाउर रहमान की पेशानी पर एक भी बल न पड़ा था। चेहरे पर परेशानी के असरात नुमायां थे, लेकिन ख़ानदानी दबदबा व वक़ार उन्हें सबसे मुनफरिद रहने की तलकीन कर रहा था। ज़िया, मेरी बच्ची बच तो जाएगी ना? माँ जी की रोती हुई आवाज़ सुनकर मलिक मुख्तार का भी हौसला टूट गया। कुछ नहीं होगा मानो को, वह गंभीर आवाज़ में बोले, मगर वो उनसे नज़रें चुरा रहे थे। अगर कुछ हो गया तो? माँ जी उससे आगे सोच न सकीं और मलिक ज़ियाउर रहमान के पास उनके सवाल का जवाब न था। आज अगर मेरी मानो को कुछ हो गया तो एक बहन के साथ भाई भी दफन होगा, और मैं भी जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मलिक मुख्तार की बात सुनकर मलिक ज़ियाउर रहमान भी एक बार हिलकर रह गए थे। इतनी देर में ऑपरेशन थिएटर में से एक डॉक्टर बाहर निकला, जिसके चेहरे पे पसमुर्दगी छाई हुई थी। माँ जी भागने के अंदाज में उसकी तरफ लपकी थीं। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? माँ जी के सवाल पर डॉक्टर खामोश रहे। उनकी नज़रें झुकी हुई थीं। माँ जी का दिल दहल कर रह गया। वो कोई भी बुरी खबर सुनने को तैयार न थीं। आई एम सो सॉरी मलिक रहमान, हम आपकी बहन को बचा नहीं सके। शी इज़ एक्सपायर्ड। डॉक्टर साहब ये कहकर आगे बढ़ने लगे थे कि माँ जी ने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया। मलिक ज़ियाउर रहमान और मलिक मुख्तार दोनों अपनी अपनी जगह पर बुत बने खड़े थे। आप एक बार फिर से देखें डॉक्टर साहब, मेरी मानो बिल्ली को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। आप एक बार उसे देखें तो सही। मेरी मानो मर नहीं सकती, आपको कोई गलत फहमी हुई है। रहमान, मेरी बेटी मुझसे छिन गई और इसके ज़िम्मेदार तुम हो। वो डॉक्टर को छोड़कर मलिक ज़ियाउर रहमान की तरफ बढ़ी और उनका गिरेबान झंझोड़ कर रोते हुए बोली थीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो ये कहते हुए बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स ने स्टाफ को बुलाकर उन्हें संभालने का कहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर से दूसरे डॉक्टर बरामद हुए। सर, पेशेंट ज़िंदा है। उसने सीनियर डॉक्टर को पुकारा तो वो तेज़ी से अंदर ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे थे। मलिक मुख्तार के चेहरे पर आंसू उम्मीद की किरणें फूट पड़ी थीं। मलिक ज़ियाउर रहमान के भी तने हुए असाब ढीले पड़ गए थे। उन्होंने बेख्तियार होकर आसमान की तरफ देखा। उनके देखने का अंदाज़ ऐसा था जैसे वह ऊपर चेहरा किए खुदा का शुक्र बजा ला रहे थे। यासिर एक झटके से उठकर बैठ गया। उससे एक दिन से मानो के बारे में बहुत बुरे बुरे ख्वाब आ रहे थे। सुबह के 4 बज रहे थे। अब भी वो नींद से ऐसे बेदार हुआ जैसे कोई ख्वाब में उसकी मानो को उससे जुदा कर रहा था, जिसमें मानो एक ही बात दोहराई जा रही थी, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी लेकिन यासिर के सिवा किसी की नहीं बनूँगी। लेकिन कोई जालिम उसे अपने साथ घसीट कर ले जाता है। यासिर की आंख इसी तकलीफ़देह ख्वाब की वजह से खुली थी। उसने गौर किया कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने देखा शहीर सो रहा था। उसने आवाज़ लगाई, कौन है भाई? मैं, मलिक मुख्तार, दरवाज़ा खोलो। वो मलिक मुख्तार की आवाज़ सुनकर घबरा गया।
کہ اس وقت وہ اس کے دروازے پر کیا کر رہے ہیں۔ یاسر نے دروازہ کھولا تو وہ گرم شال میں خود کو لپیٹے سامنے کھڑے تھے۔ یاسر نے انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیا، لیکن انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا گھر کے گیٹ کو باہر سے لاک لگا کر ان کے ساتھ گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ملک مختار نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ان کا پراسرار رویہ اس کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا، ہاسپٹل۔ ان کے مختصر سے جواب پر یاسر کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اس نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا، ہاسپٹل؟ مگر کیوں؟ اس کا دل انجانے خدشات سے گھر گیا تھا۔ کل ماہنور نے خودکشی کی تھی، وہ شدید زخمی ہے، اسے اور ہاسپٹل میں ہے، اس کے پاس میرے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں ہے، تم اسے ایک نظر دیکھ لو۔ ملک مختار نے اس کے خیالات اور خدشات کی تصدیق کرتے ہوئے یاسر کی دل کی دھڑکنیں بند کر دیں۔ وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے وارڈ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے انگلی سے ماہنور کے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنا ماہنور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا، اس کے چہرے کی رنگت ایسی تھی جیسے اس کے سارے جسم کا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر بے سدھ پڑی تھی۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ یاسر اس کے پاس آیا ہے۔ یاسر کی آنکھوں سے آنسو نکل کر نذرانے کے طور پر ماہنور کے چہرے پر جذب ہو گئے۔ اس کے پاس اظہار کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ وہ ماہنور کی محبت کو اس سے بڑھ کر اور کیا نذرانہ پیش کر سکتا تھا؟ وہ واقعی عظیم تھی۔ وہ اس کی محبت میں ہر حدیں پھیلانگ گئی تھی۔ ماہنور واقعی ہی چاہے جانے کی قابل تھی۔ ملک مختار نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو یاسر ان کے گلے لگ گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم دونوں کو ضیاء بھائی تو کیا موت بھی جدا نہیں کر سکے گی۔ وہ اسے دلاسا دے رہے تھے۔ بس ایک بار مانو کو ٹھیک ہو لینے دو، پھر دیکھنا تم دونوں کے لیے میں اپنے خاندان کی عزت و وقار کو بھی داؤ پر لگا دوں گا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے وہاں سے باہر آ گئے تو اذان فجر ہونے لگی۔ مختار بھائی، میں خود ہی گھر چلا جاؤں گا، مجھے لگتا ہے آپ رات بھر سوئے نہیں، آپ آرام کر لیں، میں نماز کے بعد چلا جاؤں گا۔ یاسر نے کہا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم نماز گھر جا کر پڑھ لینا، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں پہلے، اگر تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل سے نکل گئے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ یاسر نے اپنی تسلی کے لیے پوچھ لیا۔ مانو کے سر کا آپریشن ہو گیا ہے، اسے اگر 2 دن تک ہوش نہ آیا تو؟ وہ چپ ہوئے تو یاسر تڑپ کر بولا، تو کیا ہوگا؟ اس کے لہجے میں تڑپ ملک مختار نے بخوبی محسوس کی۔ تو دوسرا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر مانو بالکنی کی دیوار سے ٹکرائی نہ ہوتی تو چوٹ کم لگنے کے امکانات تھے۔ اندرونی کافی چوٹیں لگی ہیں اسے، تم اس کے لیے دعا کرنا۔ وہ یہ کہتے ہوئے گھر تک پہنچ گئے۔ وہ اداسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ملک مختار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ یاسر گھر کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ گیٹ کی 2 چابیاں تھیں، ایک شہیر کے پاس تھی اور دوسری یاسر کے پاس۔ وہ اندر داخل ہوا تو شہیر ابھی تک سویا ہوا تھا۔ اس نے وضو کر کے جائے نماز بچھا لی اور خدا کے حضور سر بسجود ہو کر پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے لگا۔ سجدے میں گر کر اپنا مدعا آنسوؤں کے ذریعے اپنے پروردگار سے بیان کرنے لگا۔ اس کی جائے نماز گیلی ہو رہی تھی اور اس کی ہر ہچکی میں ماہنور کی سلامتی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس کی ہر دھڑکن خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر ماہنور کی سلامتی کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ اس کی ہر سانس ماہنور کو لگنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ سجدے میں پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا گڑ گڑانا، اس کا رونا، اس کی فریادیں کرنا، اس کی التجائیں کرنا، اس کی بے قراری اور بے چینی ادا بن کر بھاگ گئی تھیں۔ ماہنور کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، لیکن درد کی شدت سے پھر اب بند کر لیں۔ اس کے جسم کی ہلچل نے اسٹاف نرس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ فوراً اپنے سینئر ڈاکٹر کو بلا کر لائی تو ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد ملک مختار کو مبارکباد دی۔ ملک صاحب، مبارک ہو، آپ کی بہن کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ لوگ ان سے زیادہ باتیں مت کیجیے گا، آپ انہیں روم میں شفٹ کر دیں۔ ڈاکٹر نے اسٹاف کی طرف دیکھ کر آخری جملہ کہا اور ملک مختار کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے باہر نکل آئے۔
اللہ بہت بے نیاز ہے، ورنہ اس بار تو ہمارا سارا تجربہ اور دوائیں بیکار ہو گئی تھیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہے کہ کوئی پیشنٹ مکمل ایکسپائر ہونے کے چند لمحوں بعد دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ یقیناً یہ اللہ پاک کا کوئی معجزہ ہے، وہ یہ کہہ کر ملک مختار کا شانہ تھپتھپا کر کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ڈاکٹرز نے ماہنور کو روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے ماہنور کو نام لے کر پکارا تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اگر آپ میری آواز سن سکتی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ہلائیں۔ ڈاکٹر کی آواز پر ماہنور نے اپنے ہاتھوں کو ہلایا تو ڈاکٹرز نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ جس طرح چوٹ کی نوعیت تھی انہیں شک تھا کہیں وہ اپنی یادداشت نہ کھو بیٹھے۔ ڈاکٹر اپنی تسلی کیے وہاں سے جا چکے تھے تو ملک مختار اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ماہنور کی آنکھیں بند تھیں۔ انہوں نے آ کر ماہنور کا ہاتھ پکڑا تو وہ چونک گئی۔ مانو میں ہوں تمہارا مختار بھائی، پہچانا مجھے؟ ماہنور نے ان کا ہاتھ ہلکا سا دبایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ انہیں پہچانتی ہے۔ ملک مختار خوشی سے مسکرائے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ پگلی، مجھے بھی رلا دیا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ اتنا بڑا قدم تم نے کیوں اٹھایا؟ وہ عجیب سی سچویشن کا شکار تھے۔ یا اللہ، میری بہن کو میری بھی زندگی لگا دے، یہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے۔ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعائیہ انداز میں کہا۔ موسم میں تبدیلی ہونے والی تھی۔ چند ہی دنوں میں یخ بستہ ہواؤں کا زور ٹوٹ گیا تھا، لیکن سردی ابھی بھی بدستور قائم تھی۔ شہیر اور یاسر دونوں اپنے اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے تھے۔ شہیر 2 دنوں سے ہاسپٹل کا چکر لگا رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ماہنور کو دیکھ آتا اور آ کر یاسر کو ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا۔ ڈاکٹرز کے آنے جانے کے اوقات اور وہ کس وقت مانو کے پاس کون ہوتا ہے، وہ ساری تفصیلات یاسر کو بتا رہا تھا۔ یاسر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چچا، آپ بھی مانو چاچی سے مل سکتے ہیں۔ اس کی بات پر یاسر تیزی سے اپنے بستر سے نکل کر اس کی چارپائی پر آیا تھا۔ ویسے چچا، میں نے اب تک چچی کو جتنا بھی دیکھا ہے وہ بس ٹھیک ہی ہیں۔ اس کی تیوری چڑھی دیکھ کر یاسر نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب کہ جتنا بھی دیکھا ہے؟ اوہ چچا، اس کے سر پر تو پٹیاں بندھی ہیں، مکمل چہرہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ شہیر اسے بڑے بزرگوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ اچھا، میری ایک بات غور سے سنیں۔ اس نے اسے اپنا چہرہ کان کے پاس لانے کے لیے کہا تو یاسر نے تجسس کے مارے اپنا کان اس کے چہرے کے قریب کر دیا۔ شہیر اس کے کان میں کچھ بتانے لگا تو یاسر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس نے شہیر سے سوال کیا۔ جی بالکل کر سکتا ہوں، اور اس طرح سے کروں گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ شہیر کے لہجے میں اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ دونوں اپنے اپنے بستر میں لیٹ گئے۔ یاسر کو اس کا آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ کل وہ اپنی ماہنور کا دیدار کر سکے گا۔ اگلی صبح ایک نیا ہی ڈاکٹر ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا، جس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا، لیکن اس نے اوورال نہیں پہنا ہوا تھا۔ پرسکون اور شاہانہ انداز میں چلتا ہوا وہ ماہنور کے پرائیویٹ روم تک پہنچا تھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اب ضروری تھا کہ وہ اندر جائے اور اپنی محبت کی بیمار مریضہ کا چیک اپ کرے۔ اس نے ڈور پر ہلکی سی دستک دی اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ڈاکٹر کی اپنی ٹانگیں کپ کپانے لگی تھیں۔ اندر نور محل کے تمام افراد موجود تھے۔ ملک ضیاء الرحمن نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر باہر نکل گئے۔ اب ماہنور کے پاس دونوں بھابیاں ماں جی اور ملک مختار موجود تھے۔ اس نے گلا کھنکار کر صاف کیا اور آواز ذرا بدل کر گھمبیر آواز میں بولا، اتنا رش پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر کی نظر بستر پر لیٹی ہوئی پیشنٹ پر پڑی تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ اب اچھی ادویات اور اچھی خوراک نے اس کی زردی مائل رنگت کو گلابی مائل میں بدل دیا تھا۔ ماہنور کی نظریں بھی ڈاکٹر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ماں جی اور بھابھیوں کے باہر جانے کے بعد ڈاکٹر نے ماہنور کی نبض پکڑ کر دیکھنا شروع کر دی، لیکن ماہنور کا ہاتھ ڈاکٹر کے ہاتھ میں جاتے ہی اس کا جسم جھٹکا لے کر رہ گیا۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ ملک صاحب، آپ کی پیشنٹ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کی ہر خواہش پوری کر سکیں۔ انہیں بظاہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب، مگر وہ ملک مختار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔
آپ خود بھی اپنا خیال رکھیں۔ اتنی اونچائی سے چھلانگ لگا کر آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، بلکہ مجھے بہت دکھ ہوا۔ آخری الفاظ اس نے مدھم آواز میں کہے تھے جو صرف ماہنور نے ہی سنے تھے۔ ملک مختار سر کھجا کر رہ گئے۔ اب اگر ایسا کیا تو میں بھی تم سے ناراض ہو جاؤں گا ڈنگر۔ یہ الفاظ اس نے جھک کر اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہوئے ماہنور کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشیانہ انداز میں کہے تو ماہنور کے چہرے پر حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے تھے، لیکن یاسر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے روک دیا۔ آپ کی صحت کے لیے زیادہ بولنا ٹھیک نہیں۔ آپ کا تفصیلی چیک اپ بہت ضروری ہے۔ میں آتا جاتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ملک مختار کی طرف مڑا اور ٹیک کیئر کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ سارے انگلش کے ورڈز اسے شہیر نے سکھائے تھے۔ باہر لگے بینچ پر ماں جی اور بھابھیاں براجمان تھیں۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے اسٹیتھوسکوپ گردن سے اتار کر شرٹ کے اندر کر لیا۔ اب وہ ایک عام آدمی تھا۔ اب کوئی ڈاکٹر بھی اسے دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ وہ کسی پیشنٹ کی عیادت کے لیے آیا ہوگا۔ اس سب میں ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ شہیر بھی فراز کی طرح ایک قابل فنکار تھا۔ واقعی فراز نے اپنا سارا فن شہیر میں منتقل کر دیا تھا۔ ماہنور کے دل کو بھی سکون تھا کہ اس نے کہا تھا میں آتا جاتا رہوں گا۔ مریض عشق کو شفا یابی کے لیے دیدار یار کی دوا ہی کافی ہوتی ہے۔ ملک مختار نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ یاسر اب اپنے منصوبے کو جلد از جلد حتمی شکل دینا چاہتا تھا۔ اسے ماہنور کی بے وقوفی پہ شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اتنی اونچائی سے چھلانگ کیوں لگائی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکا۔ آج یاسر وارڈ بوائے کے روپ میں ماہنور کے روم میں موجود تھا۔ ملک ضیاء الرحمن اس کے پاس موجود تھے۔ یاسر میڈیسن کو یوں ہی الٹا سیدھا کر کے رکھ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے ماہنور کو مکمل صحت یاب قرار دے دیا تھا۔ اس کے سر کی پٹیاں بھی کھل گئی تھیں۔ اب وہ سب سے نارمل بات چیت بھی کرنے لگی تھی، لیکن ضیاء الرحمن سے ناراض تھی، اور ضیاء الرحمن کی سوئی ابھی بھی ماہنور کی اور عماد کی شادی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ ابھی بھی یہی بحث زیر موضوع تھی۔ اگلے ماہ تایا جی آ رہے ہیں، وہ بولے، لیکن ماہنور کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے یاسر کا انتظار تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ اس وقت اسی کمرے میں موجود تھا۔ دیکھو مانو، لاڈ پیار کا مطلب یہ نہیں کہ تم خاندانی عزت و وقار سے کھیل جاؤ۔ عزت کو برقرار رکھنے کے لیے تلخ فیصلے ہی حقیقی خوشیاں دیتے ہیں۔ وہ گمبھیر آواز میں بولے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ماہنور کے لبوں سے الفاظ نکلے تو یاسر کا سیر و خون بڑھ گیا۔ عماد کے ساتھ یا ساری زندگی؟ انہوں نے سوال کیا۔ عماد کے ساتھ، وہ مختصراً مگر اٹل لہجے میں بولی، لیکن یاسر سے بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی پختہ انداز میں بولے، تو پھر ساری زندگی نہیں کروں گی۔ وہ بھی اپنی بات پر بضد ہوئی، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ضد بیکار ہے، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے آج تک آپ کی ہر بات مانی ہے، وہ بولی تھی، لیکن ملک ضیاء الرحمن نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ تو پھر اس بار کیوں نہیں؟ انہوں نے کاٹدار انداز میں پوچھا۔ کیونکہ اس بار میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں تمہارا کوئی دشمن نہیں، بڑا بھائی ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے ہی فیصلہ کیا ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہے تھے، خاندان کی عزت و وقار پہ جان بھی قربان کر دوں، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن کیا؟ انہوں نے وہیں سے اس کی بات اچک لی۔ لیکن میں اپنی محبت خاندانی عزت و وقار پر قربان نہیں کر سکتی۔ مانو نے وہی کہا جو یاسر سننے کے لیے بےتاب کھڑا تھا۔ وہ دوائیاں ٹھیک کرنے کے بعد باہر نکل گیا۔ ماہنور نے اس کے دل میں مزید جگہ بنا لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماہنور کا یہ جواب سن کر روم میں بھونچال آ گیا ہوگا، اور ہوا بھی وہی۔ ماہنور، میرا ہاتھ اٹھ گیا تو؟ وہ بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولے، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہ پرسکون انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تمہاری بہتری اور محفوظ مستقبل کے لیے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولے، اللہ کی رحمت سے میرے پاس سب کچھ ہے۔ اگر میرا من پسند جیون ساتھی نہ ملا تو سب بیکار ہوگا۔ وہ رسان سے گویا ہوئی، شرم اور بغیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں، فیصلہ میری گن کرے گی اور نشانہ تم ہوگی۔
وہ اس سے دھمکاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ماہنور گہری سوچوں میں گم تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کب دروازہ کھلا اور کب وارڈ بوائے اندر داخل ہوا اور چلتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب آ گیا۔ ماہنور نے دیکھا تو وہی وارڈ بوائے تھا جو ضیاء بھائی کی موجودگی میں دوائیاں سیٹ کر رہا تھا۔ تم اب کیوں آئے ہو؟ ماہنور کو اسے خود کو یکٹک دیکھنا ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا، تبھی وہ گھرا کر بولی، دیکھنے آیا ہوں، گلاب کی مہک کم تو نہیں ہو گئی؟ وہ زمانی انداز میں بولا تو ماہنور نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کون ہو تم؟ یاسر، تم یاسر ہی ہو نا؟ وہ خوشی سے چیخنے لگی تھی کہ یاسر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کو نکلنے سے روک دیا۔ ڈنگر، چلا چلا کر سارے ہاسپٹل کو بتاؤ گی کہ میں کون ہوں؟ سوری سرکار۔ وہ اپنے دونوں کانوں کو انگلیوں کی پوروں میں پکڑے معافی مانگتے ہوئے بہت پیاری لگی تھی اسے۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ویسے اتنا شاندار میک اپ کون کرتا ہے؟ ماہنور نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہے ایک ڈنگر، میرا بھتیجا شہیر، کمال کا آرٹسٹ ہے۔ یہ بھی اسی نے بتایا، وہ آرٹسٹ لفظ کا بتا رہا تھا۔ یاسر، تم نے سنا ضیاء بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، میں نے سب سنا۔ مجھے تم پہ فخر ہے، تم تو مجھے سب سے زیادہ چاہتی ہو۔ وہ ہنسنے لگی۔ آج میں گھر جا رہی ہوں، تمہارا انتظار کروں گی، تم آؤ گے نا ملنے؟ اگر ضیاء الرحمن نے گولی مار دی تو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تو تم سے پہلے وہ گولی ماہنور اپنے سینے پہ لے گی۔ وہ ازحد جذباتی ہو رہی تھی۔ میں تمہیں موت کی اگوش سے بھی چھین لوں گا، تم دیکھنا یاسر وفا کس طرح نبھائے گا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی یلغار تھی۔ تبھی روم میں ایک ڈاکٹر داخل ہوا تو یاسر دوائیوں والا ٹرے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ یہ وارڈ بوائے یہاں کیا کر رہا تھا؟ ڈاکٹر نے نرس سے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں سر، میں نے تو اس کو ہاسپٹل میں پہلی ہی بار دیکھا ہے۔ نرس اور کیا جواب دیتی؟ ڈاکٹر بھی شانے اچکا کر رہ گیا۔ اس نے ساری رپورٹس دیکھیں، پھر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں مخاطب ہوا۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، اب گھر جائیے اور اچھی ڈائٹ لیجیے۔ وہ نرس کی جانب پلٹا اور اسے ڈسچارج سلپ بنوانے کی ہدایت کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ماہنور آج کتنے ہی دنوں بعد اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنے کمرے کی بالکنی سے نیچے چھلانگ لگائی تھی۔ اگر پھر سے کسی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ پھر سے اپنی جان دے دے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت اس کی بھابھی مسز ضیاء الرحمن تھی۔ انہوں نے حاتم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں اور حاتم کو ماہنور کے بستر پر بٹھا دیا۔ وہ ننھا سا حاتم اپنی پھپھو جان سے بہت مانوس تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہنور نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا تو اس کی کلکاریاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ بھابیاں اسے کم ہی بلاتی تھیں اور وہ بھی ریزرو ہی رہتی تھی۔ مانو، میں تم سے ایک خاص بات کرنے آئی ہوں۔ بہت کم چانس ہوتا کہ بھابیاں اس کے روم میں آئیں۔ آج بھی یقیناً کوئی خاص ہی بات تھی جو وہ اس کے روم میں آئی تھیں۔ ان کا نام جنت تھا۔ کہیے بھابھی، میں سن رہی ہوں۔ وہ حاتم کے ساتھ لاڈ پیار میں مشغول تھی لیکن کان بھابھی کی جانب ہی تھے۔ اپنے بھائی کی بات مان لو، وہ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ یاسر کسی طور بھی تمہارے قابل نہیں۔ وہ یقیناً ضیاء الرحمن کے کہنے پر یہاں آئی تھیں۔ کیوں میرے قابل نہیں؟ کیا وہ لولا لنگڑا ہے یا اندھا ہے یا اس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں؟ کیا مجھے کما کر کھلا نہیں سکتا؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ پہلی بار ان سے اس انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ وہ ایک ملازم ہے، ہمارا ڈرائیور تھا، وہ سمجھا رہی تھی۔ ڈرائیور تھا، اب نہیں ہے، وہ دو بدو بولی۔ اس کا کوئی سٹیٹس نہیں۔ وہ پھر سے بولی، یہ گھر، یہ دولت سب میرے نام ہے اور میرا سب کچھ یاسر کا۔ اگر میں اپنا سب کچھ یاسر کے نام کر دوں تو کیا کر لیں گے آپ سب؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ بھابھی خاموش ہو گئیں۔ ان کے پاس مانو کی کسی بھی بات کو کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اٹھیں اور حاتم کو لے کر باہر نکل گئیں۔ آپ کی ضد میری ضد کو اور بھی مضبوط کر رہی ہے ضیاء بھائی، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ یاسر آج
پھر ایک بار جان کی بازی لگا کر ماہ نور کے کمرے تک پہنچا تھا۔ وہ یاسر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی اور اس سے لپٹ گئی۔ دونوں کئی ساعتوں تک ایک دوسرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی یاسر، اگر ضیاء بھائی نے اپنی ضد منوا لی تو میں زہر کھا لوں گی، وہ تڑپ کر بولی۔ ہر وقت مرنے کی باتیں مت کیا کرو مانو، اب مزید دیر نہیں ہوگی، دیکھنا اسی ہفتے ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ اس کا دلکش چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے تسلی امیز انداز میں بول رہا تھا۔ ہم؟ اس کی آواز میں حیرت و سوال تھا۔ ہاں ہم، میں اور میرا ایک ہمراز، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ کون ہے وہ؟ اس نے شوق تجسس سے پوچھا تو یاسر مسکرانے لگا۔ پھر بتاؤں گا اور ملواؤں گا بھی، میرا وعدہ ہے تمہیں، مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر یاسر وہاں سے جانے لگا تو ماہ نور نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ یاسر، آج میرا دل بہت ڈر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سرایت کر گیا ہے۔ اس کے چہرے پہ فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ اپنی محبت پہ کتنا اعتماد ہے مانو، وہ اس کی تھوڑی کو چھو کر دھیرے سے بولا۔ خدا کی طرح، وہ یکلخت بولی۔ تو پھر سارے معاملات اسی پہ چھوڑ دو، وہ بہتر کرے گا۔ اب کوئی بھی راستہ کٹھن نہیں، نہ ہی ہماری منزل ہم سے دور ہے، وہ اسے تسلی دیتے بالکنی سے باہر کود گیا۔ مانو اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ابھی یاسر سیڑھی سے نیچے اتر کر گھر کی دیوار پھلانگنے کے لیے ماہ نور کے سامنے نہیں آیا تھا کہ گولی چلنے کی آواز نے مانو کے کان پھاڑ دیے۔ مانو کا دل خوف و وحشت سے دہل گیا، اس کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ یقیناً فائر ملک ضیاء الرحمن کی گن سے نکلے تھے۔ تو کیا ہوگا اگلی قسط میں؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور نیکسٹ قسط آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، ایک سرپرائزنگ ایپیسوڈ ہوگی، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا نیکسٹ ایپی پڑھ کے۔ تو مجھے لکھنے میں بھی انتظار نہیں ہو رہا اور آپ کو شاید پڑھنے میں بھی انتظار کرنا مشکل ہوگا، لیکن امید ہے کہ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی۔ لیکن اس